अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इज़्ज़ुद्दीन सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ आमने सामने की जंग लड़ने से गुरेज करता था। उसने अपने एक बड़े ही काबिल और दलेर सालार मुज़फ़्फ़रुद्दीन ककबूरी से मशवरा किया, जो 7 तहों में छुपा हुआ एक राज था। मूसल का वाली इज़्ज़ुद्दीन का भाई अम्मादुद्दीन था, जो कुल्लम खुला सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ था। हलब और मूसल में ये इनकलाब आया कि इज़्ज़ुद्दीन ने मूसल की हुक्मरानी संभाल ली और अमादुद्दीन हलब आकर वाली हलब बन गया। अमारतों या सल्तनतों का ये तबादला दोनों के बाशिंदों के लिए एक मुअम्मा था। मुतादिद मौरिखीन ने इस तबादले पर इजहार ख्याल किया है। हर एक ने मुख्तलिफ राय दी है। ये उस वक्त के वक़ाए निगारों की तहरीरों से कुछ भेद बेनकाब होते हैं। इज़्ज़ुद्दीन जब मूसल के किले में गया तो रज़ी खातून और उसकी बेटी शम्सुन्निसा उसके साथ थी। उसका जाती मुहाफिज दस्ता भी साथ था, जिसका कमांडार आमिर बिन उस्मान था। ये बहुत ही बड़ा काफिला था। कई ऊंटों पर पालकियां थी जिनके पर्दे गिरे हुए थे। रज़ी खातून और शम्सुन्निसा का ऊंट सबसे आगे था। रज़ी खातून की खादिमा भी साथ थी। रात को रास्ते में एक जगह कयाम भी करना था। इज़्ज़ुद्दीन को मूसल पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने काफिले का सरबरा मुकर्रर किया और खुद कयाम किए बगैर अपने चंद एक मुहाफिजों और 2-3 मुशीरों के साथ सफर जारी रखा। आमिर बिन उस्मान को काफिले के साथ रहने दिया गया। सूरज गुरूब होते ही खैमे नस्ब कर दिए गए। रज़ी खातून का खैमा उन खैमों से बहुत दूर नस्ब किया गया जिनमें रात हरम की लड़कियों को रहना था। इज़्ज़ुद्दीन ने खास तौर पर हुक्म दिया था कि रज़ी खातून और शम्सुन्निसा को हरम के खैमों से दूर रखा जाए। कयाम की जगह सरसब्ज और चट्टानी थी। चट्टानों पर भी सब्जा था। हरी भरी झाड़ियों की बहुतात थी। रात को आमिर बिन उस्मान मशलों की रोशनी में हिफाजती इंतजामात देखता फिर रहा था। उन दिनों वहां कोई खतरा नहीं था, कहीं भी लड़ाई नहीं हो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में थे और सलीबी कहीं दूर बैठे सुल्तान अय्यूबी की अगली चाल के इंतजार में तैयारियां कर रहे थे। फिर भी आमिर का यह फर्ज था कि खैमागाह और जानवरों के इर्द गिर्द गश्त का इंतजाम करता। वो हरम के खैमों से जरा दूर घूम कर गुजर रहा था। उस वक्त वो अकेला था। खैमों से कुछ और दूर गया तो उसे अपने सामने एक साया खड़ा नजर आया। उसने करीब जाकर घोड़ा रोक लिया। मैंने तुम्हें अंधेरे में इतनी दूर से पहचान लिया है, तुम करीब आकर भी मुझे नहीं पहचानते। ये अनूशी की आवाज थी। आमिर बिन उस्मान ने आवाज पहचान कर कहा, मुझे अभी बहुत काम करना है। इतनी वसी खैमागाह और इतने सारे जानवरों की हिफाजत का इंतजाम मेरे जिम्मे है। मुझे मत रोको। अनूशी उसके घोड़े के आगे आकर लगाम पकड़ चुकी थी। बोली, घोड़े से उतरो आमिर, जिनका तुम्हें डर था वो मूसल चले गए हैं, उतर आओ। आमिर घोड़े से उतरा। अनूशी ने उसे बाजू से पकड़ा और जरा परे चट्टान की ओट में बिठा लिया। आमिर ने सिदाए हुए जानवर की तरह कोई मुजाहिमत न की। आमिर, नौशी ने जज्बाती से लहजे में कहा, तुम मुझे बदकार और शैतान लड़की समझकर मुझसे भागते फिर रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम मेरी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम अपने आप को जाहिद और पारसा समझते हो और हमें जवानी और इतने दिलकश जिस्म पर भी नाज है। तुमने अभी इस हकीकत पर गौर नहीं किया कि किसी रोज तुम्हारा जिस्म खून में डूबी हुई लाश बन जाएगा। ये जंगो जदल का दौर है। एक वो हैं जो मैदान जंग में कटते और मरते हैं और एक वो हैं जो किले और महल के अंदर ही खुफिया तरीके से कत्ल कर दिए जाते हैं। तुम्हारा अंजाम ऐसा भी हो सकता है। अपने मर्दाना हुस्न और जिस्म की दिलकशी को दायमी न समझो। क्या तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रही हो? नहीं, अनूशी ने जवाब दिया। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अगर ये ख्याल है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे जिस्म पर मरती हूँ तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जिस्मानी तायुश का मुजस्सम जरिया हूँ, मगर मैं जिस्मानी लज्जत से बेजार हूँ। इंसान कितना ही पत्थर क्यों ना बन जाए, दिल को भी पत्थर ही क्यों ना समझ ले, दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। रूह मुरझा जाती है, मरती नहीं। दिल और रूह को वो मोहब्बत जिंदा रखती है जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं होता। मुझे और ज्यादा गौर से देखो, मेरा हुस्न और इसका तलिस्म देखो। मैं गुनाह करती हूँ और दूसरों को गुनाहों की तरगीब देती हूँ। मुझे लोग शहजादी नहीं परी कहते हैं। तुम्हारे बादशाह और उमरा मेरे कदमों में अपनी जान और अपना सर रख देते हैं, मगर मैं ऐसी तिश्नगी से दो चार रही हूं जिसे मैं कभी भी नहीं समझ सकी। तुम्हें देखा तो तुम मुझे अच्छे लगे। मैं पहली बार जब तुम्हारे करीब आई तो मेरी नीयत साफ नहीं थी। तुमने जब मुझे टाल दिया और उसके बाद बड़े अच्छे लफ्जों में धुतकार दिया तो मुझे मालूम हो गया कि वो तिश्नगी क्या है जो मुझे परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहने लगी। ये तुम्हारी सूरत का नहीं, सीरत का असर था, और ये असर ऐसा था जिसने मेरे दिल में इन सब के खिलाफ नफरत पैदा की जो मुझे अयाशी का खिलौना समझते हैं और जो अपना ईमान और अपना फौजी वकार मेरे हाथ से लिए हुए शराब के प्याले में डुबो देते हैं। वो जज्बात से मखमूर आवाज से बोल रही थी और आमिर बिन उस्मान इस ज़हनी कैफियत में सुन रहा था कि दिल में ये डर था कि कहीं किसी ने देख लिया तो वो मारा जाएगा।
یہ خدشہ بھی تھا کہ شمس النساء اس کی تلاش میں ادھر آ نکلی تو اس کی محبت کا خون ہو جائے گا۔ وہ صرف سن رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی کی ایسی جذباتی باتیں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیا تم ڈرتے ہو یا تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے؟ انوشی نے اس کے گال ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ اگر میرا دل مردہ نہیں ہوا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اس نے کان عامر کے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے معطر اور ریشم جیسے بکھرے بکھرے بال عامر کے جوان سال گال سے چھونے لگے۔ وہ آخر جوان تھا، اس کی ذات میں ہلچل سی بپا ہوئی۔ اسے انوشی کی ہنسی کا ترنم سنائی دیا۔ ہنس کر بولی، دل زندہ ہے، دھڑک رہا ہے۔ میں تم سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھ سے مانگو، ہیرے جواہرات، سونے کے سکے، کہو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سودانی پری، مجھے انوشی کہو، لڑکی نے کہا۔ سودانی پری کہنے والے محبت سے آری ہیں، گنہگار ہیں، تم ان سب سے بلند ہو، پاک ہو، مجھ سے خزانے لے لو، ان کے عوض مجھے محبت دے دو۔ اس نے اپنا گال عامر بن عثمان کے گال کے ساتھ لگا دیا۔ عامر تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت اب اس پرندے کی سی تھی جسے پنجرے میں بند کر لیا گیا ہو۔ وہ تڑپنے اور پھڑکنے لگا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، انوشی نے کہا۔ میرے طلسم میں کبھی کوئی یوں نہیں تڑپا، مجھے کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ایک گنہگار لڑکی تم سے پاک صاف محبت کی بھیک مانگتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے تمہارے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے؟ بدبخت انسان، یہ بھی سوچ لو کہ تم اس لڑکی کو دھتکار رہے ہو جس نے حکومتوں کے تختے الٹ دیے ہیں اور جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون بہا دیتی ہے۔ تم میرے سامنے ایک کیڑے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، پھر مجھے مسل ڈالو، عامر نے کہا۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی عامر، انوشی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ صرف یہ کرو کہ میرے پاس بیٹھے رہا کرو، مجھے پناہ میں لے لیا کرو۔ عامر اس سے ہٹ کر اپنے گھوڑے کے پاس گیا۔ انوشی وہیں کھڑی رہی۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ عامر بن عثمان کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عامر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ناک میں انوشی کے بالوں کی خوشبو تر و تازہ تھی۔ وہ گالوں پر انوشی کے بالوں کے لمس کا گداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس حسین جال سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اگر انوشی ایک بار پھر ایسی ہی تاریکی اور تنہائی میں اسے ملی تو اس کی قسمیں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے خیالوں کا رخ شمس النساء کی طرف پھیر دیا۔ تب اسے یاد آیا کہ شام خیمے نصب کرتے وہ ذرا سی دیر شمس النساء کے پاس رکا تھا اور انہوں نے ملنے کا وقت اور جگہ طے کی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسی جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں انوشی نے روک لیا۔ اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ اسے اندھیرے میں انوشی نظر نہ آئی۔ وہ ایک ٹیکری سے مڑ کر اس جگہ پہنچا جہاں شمس النساء کو آنا تھا۔ عامر نے جس طرح انوشی کا سایہ دیکھا تھا اسی طرح اسے شمس النساء کا سایہ نظر آیا جو گھوڑے کی طرف بڑھا۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ کہاں رہے؟ شمس النساء نے اس سے پوچھا۔ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرے کام سے تم آگاہ ہو؟ عامر نے جھوٹ بولا۔ ادھر ہی آ رہا تھا کہ ایک جگہ کام سے رکنا پڑا اور اتنی دیر ہو گئی۔ اپنے آدمیوں کا بھی خیال رکھنا، شمس النساء نے کہا۔ وہ سب بہت ہوشیار ہیں، کسی کو ان پر شک نہیں ہوگا۔ شمس النساء ان اپنے آدمیوں کا ذکر کر رہی تھی جو حلب کے اندر سلطان ایوبی اور رضی خاتون کے لیے جاسوسی اور مخبری کرتے تھے۔ ان میں جو محل کے اندر ملازم تھے وہ اسی حیثیت سے ساتھ جا رہے تھے، اور جو شہر میں کوئی کام کاج کرتے تھے انہیں عارضی مزدوروں کے بہروپ میں راستے میں خیمے لگانے اور کھاڑنے اور دیگر کاموں کے لیے ساتھ لے لیا گیا تھا۔ ان کے متعلق یہ طے تھا کہ موصل شہر میں مختلف کاموں پر لگا دیا جائے گا۔ رضی خاتون کی خادمہ نے یہ تمام آدمی شمس النساء اور عامر بن عثمان کو دکھا دیے تھے۔ آؤ کچھ دیر بیٹھ جائیں، شمس النساء نے اپنا بازو عامر کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہا۔ عامر نے اپنا بازو شمس النساء کی کمر کے گرد لپیٹا۔ شمس النساء اس کے ساتھ لگ گئی، ایک قدم اٹھایا اور رک گئی۔ اس نے ناک عامر کے سینے سے لگا کر سونگھا اور اس سے الگ ہٹ کر بولی، تم کہاں تھے؟ کس کے پاس تھے؟ میں جانوروں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، عامر نے جواب دیا۔ جانور عطر کب سے لگانے لگے ہیں؟ شمس النساء نے دبے دبے غصے سے کہا۔ تم نے کبھی عطر نہیں لگایا؟ عامر چپ رہا۔ شمس النساء نے کہا، تمہیں وہ خوبصورت ڈائن مل گئی ہوگی، تم اس کے جال میں آ گئے ہو۔ ابھی نہیں آیا شمسی، عامر نے کہا، وہ مجھے راستے میں مل گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، تمہیں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، میں اتنا کچا آدمی نہیں ہوں۔ تم نے میرے سینے سے جو خوشبو سونگھی ہے یہ اسی کی ہے، لیکن تم میرے سینے کے اندر دیکھنے اور سونگنے کی کوشش کرو۔ عامر کے لہجے میں گھبراہٹ کا ہلکا ہلکا لرزہ تھا۔ کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں شمسی، میں کوئی امیر یا حاکم یا سالار نہیں، ادنا ملازم ہوں۔ انوشی مجھے آسانی سے انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آج اس نے تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کیا ہے، شمس النساء نے کہا۔
بہت زیادہ، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ آج اس نے اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دیا ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ گنہگار اور بدکار ہے۔ اس نے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ یہاں بدکاری پھیلانے اور بھائی کو بھائی سے لڑانے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے پاک محبت کی التجا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے عوض جتنی دولت مانگوں گا وہ دے دوں گی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے بازوں سے رہائی حاصل کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ شمسی، میں کیا کروں؟ وہ دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں رکھ دے تو بھی میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر اسے دھوکہ دو، شمس النساء نے کہا۔ اسے وہی محبت دو جو وہ مانگتی ہے، اس کے عوض اس سے وہ راز لو جو ہم مانگتے ہیں۔ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ تم تجربہ کار اور دانش مند ہو، یہ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اسے صاف کہہ دو کہ تمہیں اندر کے رازوں کی ضرورت ہے، یا اسے بتائے بغیر اس سے راز اگلواتے رہو۔ میں یہ سوچ چکا ہوں، عامر نے کہا، مگر ڈرتا ہوں کہ تم ایک نہ ایک دن میرے خلاف غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اور اپنی محبت کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، شمس النساء نے کہا۔ ماں مجھے ہر روز جو باتیں بتاتی ہے وہ میری روح میں اتر گئی ہیں۔ میری محبت مر نہیں سکتی، میں اسے اس عظیم مقصد پر قربان کر سکتی ہوں جو مجھے ماں نے دیا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے حلف کو یاد رکھو گے تو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مجھے ملتے ہو؟ اس نے ذکر نہیں کیا، عامر نے جواب دیا۔ اسے یقیناً معلوم نہیں۔ کام کی ایک بات سن لو، شمس النساء نے کہا۔ حلب سے روانگی سے کچھ دیر پہلے قاہرہ سے ایک آدمی یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور صلیبیوں کے منصوبے کیا ہیں۔ اسے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا جا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلدی قاہرہ سے فوج کے ساتھ روانہ ہونے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی اس وجہ سے جلدی کوچ کرنا چاہتے ہیں کہ صلیبی فوج نے موصل، حلب اور دمشق کی طرف سے پیش قدمی کر دی تو قاہرہ سے فوج کو بروقت یہاں پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ خطرہ یہ ہے کہ سلطان اپنی فوج لے آئیں گے اور صلیبیوں کی چال کچھ اور ہو تو سلطان کی فوج نقصان اٹھا سکتی ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنے مسلمان امراء اور صلیبیوں کے عزائم معلوم کرنے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں، عامر بن عثمان نے کہا۔ کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے، شمس النساء نے جواب دیا۔ وہ بیروت گیا ہوا ہے، صبح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جو راز ہے وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے۔ یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا، عامر نے کہا۔ تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی، شمس النساء نے کہا۔ میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر گئے ہیں۔ عامر، کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بالڈوین کی فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاونی بنا ہوا تھا۔ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ بالڈوین کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے دی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی تو خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا تھا۔ وہ گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور دونوں بار اس کی فوج تتر بتر ہو کر پسپا ہوئی۔ وہ تو جیسے راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ان دونوں پسپائیوں کا انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس نے الملک الصالح کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا، مگر اس کا یہ اتحادی مر گیا۔ اب وہ عز الدین اور عماد الدین کو سلطان ایوبی کے خلاف اپنے محاذ میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے جو سلطان ایوبی کے ارادوں کا پتہ چلا رہے تھے۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بالڈوین کی ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا تھا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا اس لیے سفید فام تھا، خوبرو اور تنومند بھی تھا۔ گھوڑا سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغزنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور ان میں طاقت تھی۔ دماغ بھی تیز اور باریک بھی تھا۔ دوسروں کا دل موہنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ میری اصل قوت میرا ایمان اور میرا کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا۔ دو گھڑ سوار ہاتھوں میں
लंबी बर्छियां ताने एक दूसरे की तरफ घोड़े सरपट दौड़ाते और एक दूसरे को बर्छी से घोड़े से गिराने की कोशिश करते थे। अगर कोई पहली बार न गिरे तो एक बार फिर एक दूसरे की तरफ घोड़े दौड़ाते और एक दूसरे को बर्छी से गिराने के लिए वार करते थे। सवार ज़रा बख्तर पहने हुए होते थे। ये मुकाबला होता रहा, सवार गिरते रहे, दूसरों को मुकाबले के लिए ललकारते रहे। एक सवार ने कई सवारों को गिराया, उसने किसी और को ललकारा तो कोई भी सामने न आया। इसहाक तुर्क सहराई लिबास में था। वो मैदान में आ गया। मुकाबला करने वाले सवार फौजी थे और ज़रापोश। इसहाक को आम लिबास में मैदान में उतरते देखकर तमाशाइयों ने कहकहा लगाया। वहां सलीबी जर्नैल और दीगर कमांडर वगैरह भी थे। वो भी खूब हंसे। जिस घुड़सवार ने सबको ललकारा था वो घोड़े पर सवार मैदान में घोड़े को इधर उधर भगा रहा था। वो सलीबी फौज के एक दस्ते का कमांडर था। उसने अजरह मजाक घोड़े का रुख इसहाक की तरफ किया और करीब आकर बर्छी इसहाक को मारी। इसहाक वार बचा गया। तमाशाइयों ने एक और कहकहा लगाया। फिर शोर उठा, पागल पागल, कोई पागल है, इसे जान से मार डालो। घुड़सवार कमांडर ने घोड़ा पीछे को दौड़ाया। उसके साथी कमांडरों में से किसी ने उसे कहा, अब के इसे बर्छी में उड़स कर साथ ले जाओ, जिंदा न रहे। किसी और ने चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारी तौहीन है, एक पागल देहाती ने तुम्हें ललकारा है। घुड़सवार ने एड़ लगाई। इसहाक ने हत्ता था। घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर उसने चोगा उतार फेंका और बर्छी का वार बचाने के लिए तैयार हो गया। घुड़सवार जरा सा झुका, बर्छी हाथ में तोली, करीब आकर उसने इसहाक पर वार किया। इसहाक कुछ दूर तक घोड़े के साथ इस तरह दौड़ता गया जैसे बर्छी उसके जिस्म में उतर गई हो और वो उसके साथ घसीटा जा रहा हो। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का शोर बपा कर दिया, लेकिन ये देखकर सब पर सन्नाटा तारी हो गया कि इसहाक तुर्क दौड़ते दौड़ते सवार के पीछे घोड़े पर सवार हो गया था। बर्छी को उसने पकड़ रखा था। सवार ने भी बर्छी को पकड़ रखा था। उसने घोड़े को घुमाया। घोड़ा एक चक्कर में दौड़ने लगा। इसहाक उससे बर्छी छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने बर्छी छीन ली और दौड़ते घोड़े से कूद खड़ा हुआ। उसने बर्छी लहराकर ललकारा, मुझे एक घोड़ा दे दो, कोई भी मेरे मुकाबले में आ जाए, ज़रा बख्तर के बगैर मुकाबला करूंगा। घुड़सवार कमांडर घोड़े से उतरकर इसहाक के पास आया। उसने बाजू फैला रखे थे। इसहाक ने बर्छी जमीन में गाड़ दी। सलीबी सवार ने उसे गले लगा लिया। इसहाक ने कहा कि मुकाबला करूंगा, मुझे घोड़ा दे दो। उसे एक घोड़ा और एक बर्छी दे दी गई। वो उसी कमांडर के मुकाबले में आया। तमाशाई दम बखुद थे। उन्हें यकीन था कि ये बदकिस्मत देहाती ज़रा बख्तर के बगैर बर्छी से बहुत बुरी मौत मरेगा। दोनों घोड़े दूर आमने सामने खड़े हो गए। इशारे पर घोड़े दौड़े। कमांडर ने बर्छी इसहाक के पेट के सीध में रखी हुई थी। इसहाक ने अपने जिस्म को जरा सा मोड़कर कमांडर का वार खता कर दिया। इसके साथ ही बर्छी कमांडर के पेट में लगी। कमांडर घोड़े की दूसरी तरफ गिर पड़ा। उसने गलती ये की कि उस तरफ वाला पांव रिकाब से निकालना भूल गया। घोड़ा उसे घसीटने लगा। इस मुकाबले में किसी तमाशाई को किसी सवार की मदद करने की इजाजत नहीं थी। सवार मर भी जाया करते थे। कमांडर को घोड़ा घसीट रहा था। इसहाक ने घूम कर देखा तो उसने अपने घोड़े को घुमाया, एड़ लगाई और कमांडर के घोड़े के पहलू में आकर अपने घोड़े से कूदकर उसके घोड़े की पीठ पर जा बैठा। लगाम खींची और घोड़े को रोक लिया। कमांडर ने चूंकि ज़रा बख्तर पहन रखी थी इसलिए उसका जिस्म जमीन की रगड़ से महफूज रहा, वरना उसकी खाल उतर जाती। कमांडर ने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया और उससे पूछा कि वो कौन है। इसहाक तुर्क ने बताया कि वो मुसलमानों के इलाके से भागा हुआ ईसाई है। वो अपने आप को आम किस्म का ईसाई तो कह नहीं सकता था। ऐसी घुड़सवारी और ऐसी नेजाबाजी का माहिर कोई फौजी हो सकता था या कोई ऊंचे खानदान का फर्द। उसने कमांडर को बताया कि मुसलमान उसे जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से भाग आया है। कमांडर उसे अपने साथ ले गया। ये कमांडर बाल्डविन की फौज का नाइट था। नाइट सलीबी फौज का बहुत बड़ा एजाज और रुतबा हुआ करता था जो उसको दिया जाता था जो जाती तौर पर निडर और माहिर जंगजू हो और इज्तमाई तौर पर बहुत बड़े दस्ते को जंगी अहलियत से लड़ा सकता हो। इस एजाज के लिए जो औसाफ देखे जाते थे वो किसी किसी में पाए जाते थे। ये एजाज जिसे मिलता उसे सर से पांव तक ज़रा बख्तर मिला करती थी। सलीबियों के नाइट जंगी काबिलियत और बेखौफी की बदौलत आज तक मशहूर हैं। उनका इतना रुतबा होता था कि उनके मशवरों से बादशाह अपने फैसले बदल दिया करते थे। इसहाक तुर्क ने ज़रा बख्तर के बगैर उस नाइट को पछाड़ दिया और उसे घोड़े के पांव तले आने से बचा लिया तो नाइट उसकी कदरों कीमत समझ गया। उसे अपने घर ले जाकर नाइट ने उसे शराब पेश की। मुसलमान जासूसों के लिए ये एक मुश्किल पैदा हो जाया करती थी कि दुश्मन के इलाके में वो ईसाइयत का बहरूप धार लेते, ऊंचे हलकों में भी पहुंच जाया करते थे, मगर वहां शराब पानी की तरह पी पिलाई जाती थी। मुसलमान शराब से गुरेज करते थे, बहाने तराशते थे। उस शराब के सिलसिले में शक में पकड़े भी गए। उलमा ऐसा फतवा देने से हिचकिचाते थे कि इन हालात में शराब जायज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
یہ ہدایات جاری کی تھیں کہ شراب پینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مذہب میں حرام ہونے کے علاوہ یہ خطرہ تھا کہ شراب نوشی عادت بن جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جس نے شراب کبھی نہ پی ہو وہ ہوش کھو کر اپنی اصلیت بے نقاب کر جاتا ہے۔ البتہ سلطان ایوبی نے کہا تھا کہ دشمن کے ملک میں شراب سے گریز کی کوشش کرو، اگر فرض کا تقاضا آئے تو شراب پی لو تو اتنی پی لی جائے جو بدمست نہ کرے۔ یہی مشکل اسحاق ترک کے سامنے آ گئی۔ وہ ایمان کا پکا تھا، اس نے پینے سے انکار کر دیا اور کہا، میری طاقت آپ نے دیکھ لی ہے، اس کا راز صرف یہ ہے کہ میں شراب نہیں پیتا۔ میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں شراب چلی گئی تو تمہارے نیچے جو گھوڑا ہوگا وہ محسوس کرے گا کہ اس کی پیٹھ پر ایک کمزور انسان بیٹھا ہے، وہ بھی تمہارا حکم نہیں مانے گا۔ اسحاق نے گردن سے لٹکتے دھاگے کو کھینچا، اس کے کرتے کے اندر سے چھوٹی سی سلیب باہر آئی۔ اسحاق نے کہا، میں نے اپنی طاقت کو اس سلیب کے تحفظ کے لیے صرف کرنے کے لیے بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ شراب نہیں پیوں گا، بدکاری نہیں کروں گا، میری قسم نہ توڑیں۔ تم کہاں رہتے ہو؟ نائٹ نے پوچھا۔ گھر والے تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ نہیں، اسحاق نے جواب دیا، میں گھر والوں سے یہ کہہ کر بھاگا تھا کہ اپنے کسی علاقے میں کوئی تسلی کا ٹھکانہ بن گیا تو انہیں یہاں لے آؤں گا۔ تمہارا ٹھکانہ بن گیا ہے؟ نائٹ نے کہا، میں تمہیں اپنی باقاعدہ فوج میں نہیں لے رہا، تم میرے ذاتی محافظ ہوگے۔ ہر کمانڈر کے ساتھ 2-4 محافظ ہوتے ہیں، لیکن میں تم جیسے اوصاف کے آدمیوں کا قدردان ہوں۔ میری سپاہ کا ایک محافظ میرے پاس ہے، تم دوسرے ہوگے، تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا جائے گا۔ وہ زمانہ جنگجوؤں کا تھا، اسحاق جیسے طاقتور اور دلیر آدمیوں کی خوب قدر ہوتی تھی۔ نائٹ نے اس کی رہائش کا انتظام کر دیا، اس کے لیے عربی گھوڑے اور دیگر سامان کا بندوبست کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اسحاق ترک کو خدا نے دماغی صلاحیتیں بڑی فیاضی سے عطا کی تھیں، انہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ 2 دنوں میں اس صلیبی نائٹ کا معتمد بن گیا۔ میری صرف ایک خواہش ہے، اس نے نائٹ سے کہا، جس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ان کے خانہ کعبہ پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے۔ اسلام تھوڑے سے عرصے میں ہمیشہ کے لیے مر جائے گا، اگر ساری دنیا پر نہیں تو دنیائے عرب پر صلیب کی مقدس حکمرانی ہونی چاہیے۔ تم خواب دیکھ رہے ہو میرے دوست، نائٹ نے کہا، مسلمانوں کو اتنی جلدی شکست دینا آسان نہیں۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے کعبے کی طرف پیش قدمی کی تو ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہیں چھوڑو، ہم ابھی تک اکیلے صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکے۔ آپ لوگ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے وہموں کا شکار ہو گئے ہیں، اسحاق ترک نے کہا۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، صلاح الدین ایوبی اپنے مسلمان دشمنوں میں اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا حلب اور موصل کے نئے حکمران عز الدین اور عماد الدین آپ کے حمایتی نہیں؟ وہ آپ کی مدد کے محتاج اور منتظر ہیں۔ آپ کے جاسوسوں نے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میں آپ کو وہاں کی صحیح تصویر بتاتا ہوں۔ اس نے الفاظ میں ایسی تصویر پیش کی جس سے نائٹ کی باتیں کھل گئیں۔ اسحاق نے ایسے مشورے دیے جو کوئی جرنیل ہی دے سکتا تھا۔ نائٹ کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم مجھے حیران کر دینے کی حد تک ذہین ہو، نائٹ نے کہا۔ ہم کچھ ایسے ہی منصوبے بنا رہے ہیں جو تمہاری خواہشوں اور عزائم کے مطابق ہیں۔ میرے اس مشورے کو ذرا اہمیت دیں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح چھاپا مار جیش تیار کریں، اسحاق نے کہا۔ ایک جیش میرے حوالے کر دیں، میں مسلمان علاقوں اور ان کی نازک رگوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے دور اندر تک وہ جگہ معلوم ہے جہاں وہ رسد وغیرہ کے ذخیرے رکھتے ہیں۔ ادھر جنگ ہوئی تو ادھر ان کا کوئی ذخیرہ نہیں رہنے دوں گا۔ ایسا ہی ہوگا، نائٹ نے کہا۔ ہم تمہیں موقع دیں گے۔ میں نے تمہیں شمس النساء کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، انوشی عامر بن عثمان سے کہہ رہی تھی۔ وہ موصل میں تھے۔ عامر نے اسے محبت کا جھانسا دے دیا تھا۔ انوشی آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تھی، کہنے لگی، شمس النساء مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، اس کا نام نہ لو۔ عامر نے اکتاہٹ سے کہا، وہ شہزادی ہے، مجھے اپنا نوکر سمجھتی ہے اور حکم چلا رہی ہوتی ہے۔ میں کبھی اس کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو یہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تم سے بھی میں اسی لیے ڈرتا تھا، تمہیں بھی میں شہزادی سمجھتا رہا، لیکن تم نے میرا ڈر دور کر دیا ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی ڈر آ ہی جاتا ہے کہ تم مجھے کسی دھوکے میں مبتلا کر رہی ہو۔ یہ بھی نہ ہوا تو اپنا یہ انجام مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو مجھے تہہ خانے میں بند کر دیں گے۔ اگر تمہیں کسی نے تہہ خانے میں بند کیا تو میرے اشارے پر موصل کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، انوشی نے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پیار سے بولی، تمہارا یہ ڈر بجا ہے کہ میں تمہیں کوئی دھوکہ دے رہی ہوں۔ میرا وجود ایک دلکش دھوکہ ہے، لیکن تم مجھے انسان کے روپ میں دیکھو، مجھے اپنی عبادت کرنے دو۔ انوشی پر بے خودی سی طاری ہو گئی تھی۔ عامر بن عثمان کی انگلیاں اس کے بالوں میں رنگ رہی تھیں۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ انوشی کے لہجے اور انداز میں خمار آ گیا تھا۔ عامر بن عثمان کے لیے یہ بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ وہ جوان تھا، تنومند تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ کئی بار اس کے جذبات اپنے قابو سے نکل چکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دھیان خدا کی طرف کر دیا اور خدا سے التجائیں کرنے لگا کہ اس کی ذات باری اسے صبر اور ہمت اور استقلال عطا فرمائے۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی جب انوشی اس کے کمرے سے نکلی۔
پھر ایسی 3-4 راتیں آئیں۔ انوشی اس کے وجود میں جذب ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عامر حیوان نہیں انسان ہے، مگر عامر کی ذات میں جو زلزلے بپا ہو رہے تھے ان سے انوشی واقف نہیں تھی۔ مجھے ان مسلمان حکمرانوں سے نفرت ہو گئی ہے، ایک رات عامر نے انوشی سے کہا۔ میں نے صلیبی حکمران نہیں دیکھے، ہمارے حکمرانوں سے تو اچھے ہوں گے۔ اس نے رازداری سے پوچھا، کیا یہ ممکن نہیں کہ صلیبی آ کر ان علاقوں پر قبضہ کر لیں؟ انوشی بہت ہی چالاک لڑکی تھی، بچپن سے استادوں کے ہاتھوں میں کھیلی تھی۔ اس کا حسن قلعوں کی دیواریں توڑ دیتا تھا۔ جابر حکمرانوں کو وہ اپنا غلام بنا لیا کرتی تھی، مگر وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور فطری تقاضوں سے آزاد نہیں تھی۔ کوئی بھی انسان خواہ وہ اوصاف اور عادات کے لحاظ سے درندہ ہی کیوں نہ بن جائے، اس فطرت کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتا جو خدا نے بنائی ہے۔ انوشی اپنی تشنگی عامر بن عثمان کو بتا چکی تھی۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی جو اس نے عامر کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ سچے پیار کی تشنگی اور عامر کے وجود نے اس کا ڈنک مار دیا تھا۔ وہ شراب کے نشے کو جانتی تھی، محبت کے خمار سے واقف نہیں تھی۔ یہ خمار جب طاری ہوا اور عامر نے صلیبی حکمرانوں کے حق میں بات کر دی تو انوشی کی تمام تر تربیت بیکار ہو گئی۔ اس نے عامر کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی جو جاسوس اور تخریب کار نہیں کیا کرتے۔ عامر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بچ بچ کر سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ اگر اس وقت انوشی کو اس کے صلیبی آقا عز الدین اور اس کے وہ 2 اعلیٰ حاکم دیکھتے جو اسے گوہر نایاب سمجھتے تھے تو یقین نہ کرتے کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے سوڈانی پری کہا کرتے ہیں۔ وہ معصوم سی بچی بنی ہوئی تھی اور اسے ذرہ بھر احساس نہیں تھا کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی بجائے صلیب کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ عامر بن عثمان اس کی فطرت کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ انوشی جب اس رات عامر کے کمرے سے نکلی تو رات کا آخری پہر تھا۔ وہ بڑے اہم راز عامر کے سینے میں ڈال گئی تھی۔ بہت دن گزر گئے تھے۔ بیروت میں اسحاق ترک اپنے صلیبی نائٹ کا ذاتی محافظ ہی نہیں، اس کا ہمراز اور دوست اور قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ بالڈوین کے فرنگی لشکر کے ایک بڑے دستے کا یہ کمانڈر صلیب کا اتنا خیرخواہ نہیں جتنا اپنی اس خواہش اور عزم کا غلام ہے کہ وہ اگلی جنگ میں بڑھ چڑھ کر کامیابی حاصل کرے اور شاہ بالڈوین سے عرب کا کوئی ٹکڑا انعام کے طور پر حاصل کرے۔ اس کے دماغ پر خود مختار حکمرانی سوار تھی اور اس کی سوچیں اس خواہش کے تابع تھی۔ اسحاق ترک اپنے استاد علی بن سفیان کی تربیت کے مطابق اس کی نفسیات سے کھیلنے لگا۔ جس طرح انوشی جیسی خطرناک لڑکی فطرت انسانی کی کمزوریوں اور تقاضوں کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، اسی طرح صلیبیوں کا یہ نائٹ اپنے نظریے سے ہٹ کر اور اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا تھا کہ جس اجنبی کو اس نے اپنا دوست بنا لیا ہے وہ صرف اس کی نہیں، اس کے بادشاہ اور اس کے صلیب کی شکست کا پیامبر ہے۔ ایک روز نائٹ اسحاق ترک کو بیروت سے دور لے گیا۔ اسحاق کو پتا چلا کہ نائٹ کا دستہ رات کو بڑی جلدی میں کوچ کر گیا ہے۔ نائٹ اس دستے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسحاق محافظ کے طور پر اس کے ساتھ تھا۔ دستے تک پہنچے تو دیکھا کہ خیمے نہیں لگائے گئے، اس میں گھوڑ سوار بھی تھے اور پیادے بھی۔ نائٹ نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلا کر مختلف جگہیں بتائیں اور حکم دیا کہ ان جگہوں پر وہ خیمے گاڑ لیں اور تیاری کی حالت میں رہیں۔ اسحاق پاس کھڑا یہ احکام سن رہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں 1 مہینے تک تیاری کی حالت میں رہنا پڑے، نائٹ نے اپنے چھوٹے کمانڈروں سے کہا، لیکن اکتانا جانا، ہمیں کل قاہرہ سے آئے ہوئے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیروت کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمیں توقع تھی کہ وہ اب بھی دمشق کی طرف سے آئے گا اور سب سے پہلے اپنے مسلمان امراء کو، جن میں حلب، موصل اور حرن کے امراء خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اپنے ساتھ ملائے گا۔ اس کے بعد وہ ہمیں للکارے گا، مگر اب یہ قابل اعتماد اطلاع ملی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے دل پر وار کرے گا اور اس کے بعد اپنے ان امراء سے جنہیں ہم نے اپنا دست و بازو بنا رکھا ہے نپٹے گا۔ اگر ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی تو ہم بیروت کے اندر اس کے محاصرے میں آ جاتے۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی محاصرے کا ماہر ہے۔ اس کے محاصرے میں آئی ہوئی فوج کے پاس صرف یہ چال رہ جاتی ہے کہ ہتھیار ڈال دے۔ صلیب کی برکت سے ہمیں پہلے ہی اشارہ مل گیا ہے۔ اسحاق سن رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے اندر پسینے کی نمی محسوس کی۔ اسے یہ سن کر غصہ آنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کے اندرونی حلقے بھی صلیبیوں کے جاسوس موجود ہیں جنہوں نے اتنی خطرناک اطلاع اتنی جلدی پہنچا دی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان ایمان فروشی پر فوراً اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی کے ہمراز حلقے میں کوئی صلیبی تو جا نہیں سکتا تھا۔ اب یہ ذمہ داری اسحاق ترک بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا کہ وہ قاہرہ پہنچے اور علی بن سفیان کو بتائے کہ اگر سلطان نے واقعی بیروت پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے تو سیدھا بیروت نہ جائے۔ اس اطلاع سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا دستہ اس علاقے میں گھات کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح چند اور دستے جن میں گھڑ سوار زیادہ ہیں بیروت کے ارد گرد اور دور دور بھیج دیے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا استقبال وہ رستے میں کریں گے جو بیروت میں تیار ہوں گے۔
وہ اس کی فوج کو یہ تاثر دے کر الجھائیں گے کہ اس نے بیروت کو اچانک آ دبوچا ہے۔ وہ جب محاصرے کی ترتیب میں آئے گا ہم عقب سے اس پر حملہ کر دیں گے، پھر وہ بیروت کے اندر والی ہماری فوج اور ہمارے باہر والے دستوں میں آ کر ہمیشہ کے لیے پس جائے گا۔ جناب، ایک پرانی عمر کے کمانڈر نے کہا، یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرف سے آئے گا، ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ نائٹ نے جواب دیا، ممکن یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے علاقوں میں سے گزر کر آنے کا خطرہ مول لے گا۔ شاہ بالڈوین نے ہدایت جاری کی ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ جھڑپ نہ کی جائے، اسے دور اندر تک اور بیروت تک آنے دیا جائے، یہاں ہم اس کی فوج کو رسد سے محروم کر کے ماریں گے، اور آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ بیروت سمندر پر واقع ہے۔ اسی کمانڈر نے کہا، وہ اپنی بحری قوت وہاں بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ بحری قوت استعمال کرے گا۔ نائٹ نے کہا، اس کی بہت سی فوج بحری جہازوں سے آ رہی ہے، ہم نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے، ہم سمندر میں اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس کی فوج کو لڑنے کا موقع دیں گے۔ اس طرح ہم اس کے جہازوں کو تباہ کرنے یا انہیں بھاگنے کا موقع دینے کی بجائے جہازوں پر قبضہ کریں گے۔ میرے دوستو، تم جانتے ہو کہ فوج کو راز کی ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، حالانکہ جس طرح ہمارے جاسوس مسلمان علاقوں میں موجود ہیں، اسی طرح ہمارے علاقوں میں بھی مسلمان جاسوس سرگرم ہیں۔ سپاہیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے، مگر بعض معاملات میں اپنے کمانڈروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ یہ احتیاط کریں کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی اطلاع ملی ہے، ورنہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ کیا آپ کو مسلمان امراء کی نیت کا علم ہے؟ ایک اور کمانڈر نے پوچھا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، نائٹ نے کہا۔ حلب کا والی عز الدین موصل میں آ گیا ہے اور موصل کا امیر عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ یہ تبادلہ ہماری کارستانی سے ہوا ہے، وہاں کے حالات اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ البتہ یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے یا اسے رسد دینے سے انکار کر دے۔ بہرحال یہ یقین ہے کہ اپنے مسلمان امراء کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو تعاون نہیں ملے گا۔ رات کو اسحاق ترک نے نائٹ کے ساتھ سلطان ایوبی کے متوقع حملے اور بیروت کے محاصرے پر تبادلہ خیال اور خوشی کا اظہار کیا کہ اسے اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل جائے گا۔ اس نے کچھ اور ضروری باتیں معلوم کر لیں۔ اس کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وہاں سے نکلے اور قاہرہ پہنچے۔ وہ آسانی سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ غائب ہو جانے سے نائٹ کو شک ہو جائے گا کہ یہ جاسوس تھا جو سب کچھ دیکھ کر چلا گیا ہے، لہٰذا وہ اپنی اسکیم میں رد و بدل کر لیں گے۔ وہ نائٹ کو بتا کر جانے کی سوچنے لگا۔ اسے ایک بہانہ مل گیا تھا، جو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو مسلمان علاقے میں چھوڑ آیا ہے۔ اب چونکہ اس کا ٹھکانہ بن گیا ہے، اس لیے وہ انہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ورنہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ یہ بہانہ پیش کر کے اس نے نائٹ سے کہا، ایک آدھ مہینے بعد ہم جنگ میں الجھ جائیں گے، پھر نہ جانے کب فرصت ملے، انہیں ابھی لے آؤں تو بہتر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں جنگ میں مارا جاؤں، مرنے سے پہلے انہیں یہاں لانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری بہنیں مسلمانوں کے ہاتھوں خراب نہ ہوتی پھریں۔ بہانہ معقول تھا۔ نائٹ نے اسے جو گھوڑا دے رکھا تھا وہی اس کے پاس رہنے دیا اور کہا، ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس قدر جلدی آ سکو واپس آؤ۔ اسحاق ترک اس صلیبی نائٹ سے زیادہ جلدی میں تھا۔ اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا، لیکن اس سے پہلے حلب اور موصل جانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے کانوں میں وہاں کے حکمرانوں اور امراء کے متعلق جو باتیں پڑی تھیں اسے یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سلطان ایوبی جب ان علاقوں میں فوج لائیں گے تو موصل کے حکمرانوں اور سالاروں کا رویہ کیا ہوگا۔ اسے معلوم تھا کہ حلب میں اس کے ساتھی جاسوس کون کون ہیں اور کہاں کہاں مل سکتے ہیں، مگر نائٹ کی زبان سے اس نے سنا تھا کہ عز الدین موصل اور عماد الدین حلب چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ رضی خاتون بھی موصل میں ہوگی، اور اگر وہ موصل میں ہے تو اس کی خادمہ بھی ساتھ ہوگی۔ محل کے اندر کی دنیا سے رابطہ اس خادمہ کے ذریعے ہوتا تھا۔ بہرحال اسے وہاں کے حالات کا اور حالات کی خبر دینے والے خفیہ ساتھیوں کا کچھ پتہ نہ تھا، سوائے دو کے جو موصل میں تھے۔ وہ اسی رات روانہ ہو گیا۔ گھوڑا اچھا تھا، اسحاق ماہر سوار تھا، مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کرنے کا اسے تجربہ تھا۔ وہ فاصلہ طے کرتا اور خدا سے یہی دعائیں مانگتا جا رہا تھا کہ اس کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے سلطان ایوبی کوچ نہ کر چکے ہوں۔ گھوڑا دوڑتے تھک گیا تو اسحاق نے اسے روکا نہیں۔ گھوڑا اپنی سہولت میں آہستہ چال چلتا چلا گیا۔ اسحاق نے آگے جھک کر پیٹ زین کے ساتھ لگایا اور چلتے گھوڑے پر سو گیا۔ شہر کی تاریکی میں اس کی آنکھ کھلی، اس نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی رہنمائی کرنے والا ستارہ چمک رہا تھا۔ گھوڑا صحیح سمت جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی میں ایک جگہ گھوڑے کو پانی پلایا اور کچھ کھلا کر اس نے خود بھی ذرا آرام کیا۔ گھوڑے کو بھی آرام دیا اور چل پڑا۔ یہ دن بھی گزر گیا، رات آئی اور گزر گئی۔ صلیبی نائٹ کے دیے ہوئے عربی گھوڑے نے اسحاق کا خوب ساتھ دیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب اسے موصل کے میناروں کے کلس نظر آنے لگے۔
اسحاق ترک اس شہر سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے اپنے 2 ساتھی جاسوسوں کے ٹھکانوں کا بھی علم تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے کچھ بتا سکیں گے یا حلب کا راستہ دکھا دیں گے۔ عز الدین کو اطمینان ہو گیا کہ رضی خاتون اس کی زوجیت میں خوش ہے اور اب وہ اس کے کاموں کے متعلق کوئی بات نہیں کرتی، نہ کچھ پوچھتی ہے۔ رضی خاتون نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے عماد الدین کے ساتھ عمارتوں کا تبادلہ کیوں کیا ہے۔ رضی خاتون نے جس مقصد کے لیے عز الدین کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو پورا نہ ہو سکا، تاہم وہ اس پہلو کو دیکھ کر مطمئن ہو گئی کہ وہ اس پر اسرار دنیا کے اندر آ گئی ہے اور سلطان ایوبی نے جہاں جاسوسی کا جو جال بچھا رکھا ہے اسے وہ مزید مضبوط اور کارآمد بنا رہی ہے۔ شمس النساء کو اس نے تربیت دے لی تھی اور اس کی یہ بیٹی لڑکپن کے کھلنڈرے جذبات سے نکل کر مجاہدہ بن گئی تھی۔ اس لڑکی نے عز الدین کے ذاتی محافظ عامر بن عثمان کو مخبر اور جاسوس بنا دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ قربانی دی تھی کہ اسے ایسی چالاک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا جو عامر کو اس سے ہمیشہ کے لیے چھین سکتی تھی۔ عامر بن عثمان نے انوشی کے سینے سے جتنے راز نکالے تھے وہ شمس النساء کے ذریعے رضی خاتون تک پہنچا دیے تھے۔ یہ نہایت اہم راز تھے جو قاہرہ تک پہنچانے تھے۔ حلب سے سلطان ایوبی کے جو جاسوس آئے تھے ان کے کماندار سے پوچھا گیا تھا کہ قاہرہ جانے والا کوئی آدمی تیار کرو۔ اس نے کہا تھا کہ اسحاق ترک بیروت سے آ جائے گا، وہاں کی جب تک خبر نہیں ملے گی قاہرہ کے لیے اطلاع نامکمل رہے گی۔ علی بن سفیان سے سلطان ایوبی بار بار کہہ رہے تھے کہ صلیبیوں کے آئندہ اقدام کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ انوشی نے عامر بن عثمان کو جو باتیں بتائی تھیں وہ غلط نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ عز الدین اور اس کے خصوصی مشیروں پر اتنی غالب آئی ہوئی تھی کہ وہ اس لڑکی کی موجودگی میں انتہائی نازک باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، انہیں وہ قابل نفرت انسان سمجھتی تھی۔ وہ تو اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس عامر کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ عامر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی دلچسپی کی خاطر ایسی باتیں پوچھ رہا ہو۔ عز الدین نے رضی خاتون کی سیر کے لیے بگی وقف کر رکھی تھی۔ ایک شام رضی خاتون شمس النساء کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شہر کے قریب ہی سبزہ تھا جس میں ایک چشمہ بھی تھا۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ صرف شاہی خاندان کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ رضی خاتون کے ساتھ اس کی خادمہ بھی تھی اور محافظ کے طور پر عامر بن عثمان بھی ساتھ تھا۔ عز الدین کو عامر پر بھروسہ تھا اور اس نے عامر کو حکم دے رکھا تھا کہ رضی خاتون جب بھی سیر کے لیے باہر جائے تو عامر ساتھ ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بگی کو دور کھڑا کر دیا گیا۔ رضی خاتون اور شمس النساء چشمے کی طرف چلی گئیں۔ عامر بن عثمان بھی ساتھ رہا۔ یہ صرف سیر نہیں تھی بلکہ سیر کے بہانے عامر سے معلوم کرنا تھا کہ اسے اور کیا کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل میں اپنے ایک ساتھی کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ ساتھی اسے بتا رہا تھا کہ رضی خاتون بھی ان کے گروہ میں شامل ہو گئی ہے بلکہ سرپرستی کر رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں تو ان کا ایک اور ساتھی آ گیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ رضی خاتون کی خادمہ اس وقت چشمے پر گئی ہے، بہتر ہے اسحاق اسے وہاں ملے۔ اسحاق نے اپنے ان ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور کام کی کوئی بات معلوم ہو سکے تو وہ رات رکنے کی بجائے فوراً قاہرہ کو روانہ ہو جائے۔ اسی لیے اسے بتایا گیا تھا کہ خادمہ چشمے پر ملے گی۔ اس آدمی نے رضی خاتون کی سواری ادھر جاتی دیکھی تھی۔ اسحاق کو تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ رضی خاتون بھی اس کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ عامر بن عثمان چشمے کے کنارے رضی خاتون اور شمس النساء کو بتا رہا تھا کہ انوشی کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کی صورت میں عز الدین سلطان ایوبی کو دوستی کے دھوکے میں رکھے گا۔ اگر سلطان رسد مانگے گا تو رسد بر وقت پوری نہیں بھیجے گا۔ اگر سلطان نے فوج مانگی تو یہ بہانہ پیش کیا جائے گا کہ اس کے تعلقات عماد الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے اور عماد الدین موصل پر حملے کے لیے ارمینیوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے، اس لیے فوج قلعے میں موجود رہنی چاہیے۔ عامر نے بتایا کہ عماد الدین کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان حالات سے سلطان ایوبی کا باخبر ہونا ضروری تھا کیونکہ وہ ان دونوں کو اپنا اتحادی سمجھتے تھے۔ خادمہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اسے کسی کے گانے کی آواز آئی۔ ریگزاروں کے راہی راہوں سے بھٹکیں، ستاروں کو دیکھیں۔ سیرگاہ کے قریب سے کوئی گاتا ہوا گزر رہا تھا۔ خادمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ جاسوسوں کے اس گروہ کے خفیہ الفاظ تھے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے ترنم میں اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے کوئی مسافر اپنا دل بہلانے کے لیے گنگناتا جا رہا ہو۔ خادمہ پودوں کی اوٹ میں آگے چلی گئی۔ اس نے اسحاق ترک کو پہچان لیا، اسے روکا۔ اسحاق نے اسے کہا کہ وقت نہیں ہے۔ خادمہ نے کہا کہ اسی طرح ٹہلتے رہو اور وہ رضی خاتون کے پاس گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، سیرگاہ پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اسحاق ترک ایک ایسی جگہ رضی خاتون، شمس النساء اور عامر بن عثمان کے پاس بیٹھا تھا جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رضی خاتون اسے حلب اور موصل کے تمام اسرار اور دھوکے بتا چکی تھی۔ اس نے اسحاق سے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہنا میں نے نور الدین زنگی کا مقام عز الدین کو دیا تھا۔ میں نے اس امید پر
اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عز الدین کو زنگی مرحوم کا صحیح جانشین بنا دوں گی اور یہ زنگی کی طرح تمہارا دایاں بازو بنے گا، مگر شادی کے بعد راز کھلا کہ میں نے عمر بھر کی ایک بھیانک غلطی کی ہے، مجھے قید کر لیا گیا ہے۔ اب دمشق کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، بیروت کے علاقے میں تمہارا جس طرح استقبال ہوگا وہ تم اسحاق سے سن لو گے، تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان حالات میں جبکہ بیروت کو محاصرے میں لینے کا تمہارا منصوبہ پہلے ہی بیروت پہنچ گیا ہے، تم بیروت ہی جاؤ گے یا اپنا منصوبہ بدل دو گے؟ اس سوال کا جواب علی بن سفیان دے سکتا ہے کہ یہ راز بیروت کس نے پہنچایا۔ ہماری قوم میں ایمان کا نیلام عام ہو گیا ہے، عرب کے عمرا کی عیاشیوں کا یہی عالم رہا تو وہ قبلہ اول کی طرح خانہ کعبہ کو بھی بیچ کھائیں گے۔ عیاشی اور حکمرانی مل کر ملکوں کو ٹکڑوں میں کاٹتی اور قوموں کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ عز الدین اور عماد الدین پر بھی بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں مدد نہیں مدد کا دھوکہ دیں گے۔ بیروت کی بجائے حلب اور موصل کو محاصرے میں لے کر ان ایمان فروش حکمرانوں سے ہتھیار ڈلواؤ اور یہ اہم علاقے اپنی عملداری میں لے لو، تو یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پر ایک نظر ڈالو، ہمارے بادشاہوں نے ہمیشہ ملکوں کے سودے کیے ہیں اور ان سودوں پر اسلام کے سپاہی نے لکیر پھیر دی اور قوم کی لاج رکھی ہے۔ دشمن کو صرف سپاہی دیکھتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں صرف سپاہی کٹتا اور مرتا ہے، اس لیے وطن اور قوم کی قدر و قیمت صرف سپاہی جانتا ہے۔ جب یہ عیاش حکمران دشمن کی بھیجی ہوئی شراب، حسین لڑکیوں اور دولت کے نشے میں بدمست پڑے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے سپاہی ریگزاروں، کوہستانوں اور سمندروں میں کٹ رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین بھائی، تمہاری عمر بھی صحراؤں میں لڑتے گزری ہے، میرا پہلا خامند بھی ساری عمر دین کے دشمنوں سے لڑتا رہا، مگر جب تم ایمان فروشوں کے خلاف اٹھتے ہو تو وہ تمہیں اپنی قوم کا قاتل اور غدار کہتے ہیں۔ ان فتنوں کی پرواہ نہ کرو، یہ سب صلیبیوں اور یہودیوں کے فتوے ہیں جو ہمارے اپنے بھائی تمہارے خلاف داغ رہے ہیں۔ آؤ، طوفان کی طرح آؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے لیے زمین ہموار کر رہی ہوں، یہاں کا بچہ بچہ تمہارے ساتھ ہوگا، باقی خبریں اسحاق سے سن لینا۔ اسحاق ترک کو تمام تر معلومات دے دی گئیں۔ وہ اٹھا اور پودوں کو رونتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ ایسا محسوس کیا جیسے اس نے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے یہ شک بھی ہوا جیسے اسے کچھ دور ایک سایہ سا جاتا اور پودوں میں غائب ہوتا نظر آیا ہو۔ اس نے زیادہ توجہ نہ دی، اس کے ذہن پر یہ مسئلہ سوار تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ قاہرہ پہنچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان ایوبی فوج کے ساتھ کوچ کر چکے ہوں۔ اسے اس کامیابی کی بہت خوشی تھی کہ اسے ہر جگہ سے نہایت کارآمد معلومات مل گئی تھیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، بہت جلدی میں کھانا کھایا اور روانہ ہو گیا۔ اسے اپنا سفر اس وجہ سے لمبا کرنا پڑا تھا کہ حلب میں اپنے کماندار سے ملنا ضروری تھا۔ حلب پہنچا، کماندار سے ملا۔ اس رات کا ذکر ہے جس رات اسحاق سیرگاہ میں رضی خاتون سے ملا تھا کہ انوشی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کے عز الدین اور اس کے قریبی ہمرازوں کی محفل میں نہ گئی۔ عز الدین اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو انوشی کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ بات کرتی تھی تو زبان ہکلاتی تھی۔ عز الدین نے اپنے طبیب کو بلوایا، طبیب نے دوا دی جو انوشی نے یہ کہہ کر رکھ لی کہ کھا لے گی۔ اس نے کہا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے، یہ شب بیداری اور زیادہ شراب پی لینے کے اثرات ہیں۔ عز الدین اور طبیب چلے گئے۔ انوشی دروازہ اندر سے بند کر کے لیٹنے کی بجائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ وہ بہت بے چین تھی، اس نے کئی بار کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا اور کمرے میں کبھی ٹہلتی کبھی رکتی اور پھر کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھتی۔ اس نے اپنے زیورات والا خوشنما باکس کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکالی، اس کے نگینے والی جگہ ڈبیا کی شکل تھی، خوشنما اور وزنی انگوٹھی تھی۔ اس نے اس پر جڑی ہوئی چھوٹی سی ڈبیا کو جو انگوٹھی کا حصہ تھی کھولا، اس میں سفید صفوف بھرا ہوا تھا۔ اس نے صفوف کو ذرا سی دیکھا اور ڈبیا بند کر کے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈال لی۔ اس سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا، جیسے اس نے اپنی بے چینی اور اداسی کا ذریعہ پیدا کر لیا ہو۔ رات آدھی گزر گئی تھی، اس کی ذاتی خادمہ اس کے کمرے کے قریب ایک کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ انوشی نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ آج رات اسے اس کی ضرورت نہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ خادمہ کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر کہا کہ عامر بن عثمان کو بلا لاؤ۔ اس کی خادمہ اس کی اور عامر کی ملاقاتوں کی رازدان تھی۔ وہ گئی اور عامر بن عثمان کو بلا لائی۔ انوشی نے خادمہ سے کہا کہ وہ کمرے کے باہر بیٹھی رہے۔ عامر؟ انوشی ایسے لہجے میں بولی جس سے عامر واقف نہیں تھا۔ آج شام وہ کون تھا جو سیرگاہ میں تم سب کے ساتھ بیٹھا تھا؟ کوئی بھی نہیں، عامر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا، میں تو خاتون کی سواری کے ساتھ محافظ بن کے جاتا ہوں اور ان سے دور رہتا ہوں۔ عامر؟ انوشی نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے زمین کی تہوں کے راز پوچھ لو، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے، مگر تم نے مجھے کوئی سیدھی سادی صحرائی لڑکی سمجھ لیا ہے۔ تم رضی خاتون، شمس النساء اور ان کی خادمہ اکٹھے بیٹھے تھے
और एक अजनबी तुम्हारे दरमियान बैठा था। राज़ो न्याज की बातें हो रही थीं। सबूत चाहते हो? मैं निकाब ओढ़कर और मस्तूर होकर वहां गई थी। तुम सब सरगोशियों में बात कर रहे थे। फिर वो अजनबी वहां से उठा और चला गया। मैं वहां से आ गई। इसहाक तुर्क जब उन लोगों से उठकर जा रहा था तो उसने किसी के कदमों की दबी दबी आहट सुनी थी और कुछ दूर एक साया भी देखा था। ये अनोशी थी जो चोरी छुपे रजी खातून, शमसुन्निसा और आमिर बिन उस्मान के पीछे गई थी। आमिर बिन उस्मान से कोई जवाब न बन पड़ा। उसने कोई बेमानी सी बात की। अनोशी उस्ताद थी। वो समझ गई कि उसके शकूक व शुबहात बेबुनियाद नहीं। उसने कहा, अगर शमसुन्निसा अकेली होती तो मैं ये समझती कि उस शहजादी ने तुम्हें घेर रखा है, मगर ये मामला कुछ और है। मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे राज की ये बातें क्यों पूछते रहे हो? वैसे ही, आमिर ने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, इन बातों के साथ मेरी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं सिर्फ इनसे लुत्फ उठाता था कि हम इन बादशाहों को क्या समझते हैं और ये अंदर से क्या है। आमिर, नौशी ने कहर भरी आवाज में कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मेरे इशारे पर इस शहर की ईंट से ईंट बज सकती है। मुझे मेरे प्यासे जज्बात ने धोखा दिया और मैं तुम्हारी मोहब्बत के नशे में अपने फराइज फरामोश कर बैठी और तुम अपना फर्ज अदा करते रहे। फिर भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है, जिसका सबूत यह है कि तुम मेरे कमरे में जिंदा और सलामत हो। मैं अगर चाहती तो इस वक्त तुम कैद खाने की उस कोठड़ी में बेहोश पड़े होते जहां अजियतों के बाद गद्दारों और जासूसों को डाल दिया जाता है। मैंने तुम्हें इस जहन्नुम से बचा लिया है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुमने मेरे सीने से राज निकालकर उस अजनबी को दिए हैं और वो काहिरा चला गया है। मेरा खुलूस और मेरी मोहब्बत देखो कि मैंने उस आदमी को निकल जाने की मोहलत दी। मैं उसे उसी वक्त पकड़वा सकती थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा जहर चूस लिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जो इतना दिलनशीन धोखे का शिकार हो गई हूं। तुम जीत गए हो। सच कह दो आमिर, सच। हाँ नौशी, आमिर ने कहा, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। तुम मुझे कैद खाने में बंद करा दो। नौशी के आंसू बह निकले थे, लेकिन उसने कहकहा लगाया और कहा, बस इतनी सी बात ही पूछनी थी जो तुमने बता दी है। तुम्हें कोई कैद में नहीं डाल सकता। अब मैं भी इस खुशनुमा पिंजरे से आजाद होना चाहती हूँ। तुम शराब नहीं पीते, मैं तुम्हें बादशाहों का शरबत पिलाऊंगी। वो उठी और उस मेज के पास जा खड़ी हुई जिस पर सुराही रखी थी। उसकी पीठ आमिर की तरफ थी। अनोशी ने 2 प्याले नीचे सामने रखे। नाखून से अंगूठी के साथ जुड़ी हुई डिब्बिया खोली। उसमें जो सुफूफ था वो कुछ एक प्याले में और बाकी दूसरे प्याले में डाल दिया। आमिर ना देख सका। अनोशी ने दोनों प्यालों में सुराही से मशरूब डाला। एक प्याला आमिर को दे दिया, एक अपने हाथ में रखा। सूंघ लो, नौशी ने कहा, यह शराब नहीं शरबत है। ये मेरी मोहब्बत का जाम है, पी लो। उसने प्याला होंठों से लगा लिया। आमिर ने भी प्याला होंठों से लगाया। दोनों ने प्याले खाली कर दिए। अनोशी ने उसके हाथ से प्याला ले लिया और दोनों प्याले परे फेंक कर बाजू आमिर के गले में डाल दिए। अपने रुखसार उसके गालों से रगड़ती हुई बोली, अब हम आजाद हैं। अनोशी उचक कर आमिर से अलग हो गई और बोली, तुम भी गुनूदगी महसूस कर रहे हो? हाँ, आमिर ने जवाब दिया, मैं गहरी नींद से उठकर आया हूँ। नींद परेशान कर रही है। अब हम दोनों इतनी गहरी नींद सोएंगे कि हमें कोई जगा नहीं सकेगा। अनोशी ने ऐसी आवाज में कहा जिसमें गनूदगी का नुमाया असर था। कहने लगी, मैं तुमसे ज्यादा थकी हुई हूँ। गुनाहों ने थका दिया है। उसका सर डोलने लगा। उसने संभल कर कहा, ज्यादा बातों का वक्त नहीं आमिर। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। अब हम अगले जहान में इकट्ठे उठाए जाएंगे। मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, तुम अपना फर्ज अदा कर चुके हो। मैंने इस शरबत में वो जहर मिलाया था जो मुझ जैसी लड़कियों को देकर परदेश भेजा जाता है। यह जरूरत के वक्त के लिए दिया जाता है। इससे कोई तकलीफ और तलखी महसूस नहीं होती। बड़ी मीठी गुनूदगी में इंसान हमेशा की नींद सो जाता है। मैं इसलिए जिंदा नहीं रहना चाहती कि जिंदा रही तो तुम्हें सजा दिला दूंगी। तुम्हें इसलिए नहीं जिंदा रहने दिया कि कोई और लड़की ये ना कहे कि आमिर को उससे मोहब्बत है। आमिर बिन उस्मान लेट गया था, जैसे वो अनोशी की बातें सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। अनोशी का सर डोल रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई। खादिमा दरवाजे के साथ ही खड़ी थी। उसे अंदर बुलाकर कहा, हम दोनों ने जहर पी लिया है। सबको बता देना कि हमने खुद जहर पिया है, किसी और ने नहीं पिलाया। कोई सलीबी मिले तो उसे बता देना कि सूडान की परी अपना फर्ज अदा करके मरी है। उसकी आवाज दब गई थी। वो गिरती गिरती आमिर तक पहुंची। खादिमा दौड़ती बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में कई लोग आ गए। उन्होंने देखा कि आमिर बिन उस्मान पलंग पर चित पड़ा है और अनोशी उसके साथ लगी इस तरह लेटी हुई है कि उसका सर आमिर के सीने पर और उसका एक हाथ आमिर के सर पर था, जिसकी उंगलियां बालों में उलझी हुई थी। दोनों मरे हुए थे। उस वक्त इसहाक तुर्क मूसल से जा चुका था।
انوشی نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجنبی سلطان ایوبی کا جاسوس ہو سکتا ہے اس کا تعاقب نہ کیا، نہ گرفتار کرنے کی سوچی۔ اس نے زندگی کی یہ چند ہی ساعتیں روحانی سکون پایا تھا جو اس نے عامر کے ساتھ پیار کے دھوکے میں گزاری تھی۔ اس نے اس پیار کا صلہ یہ دیا کہ اسحاق کو جانے دیا۔ اسحاق ترک قاہرہ سے ابھی کئی دنوں کی مسافت جتنا دور تھا کہ اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس حادثے کی تفصیلات اس کہانی کی پچھلی کسی قسط میں سنائی جا چکی ہیں۔ ہم جو واقعات بتا رہے ہیں وہ اس حادثے سے پہلے کے ہیں۔ خاص طور پر یہ واضح کرنے کے لیے سنانا ضروری تھا کہ اسحاق ترک کتنی اہم اطلاعات لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اسلام کی عزت کا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ اکیلا مجاہد اتنے وسیع اور ایسے ظالم صحرا سے گزر کر قاہرہ بروقت پہنچتا ہے یا نہیں، مگر اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس کا گھوڑا مر چکا تھا اور یہ سوار صحرا کے مظالم سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ طبیبوں کے خیمے میں پڑا تھا جہاں 2 صلیبی لڑکیاں بھی تھیں، ایک کا نام میرینا اور دوسری کا باربرا تھا۔ یہ تفصیلات بھی ہم پہلی ایک قسط میں بتا چکے ہیں تاکہ وہ واقعات ایک بار پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ اسحاق ترک بے ہوشی میں بڑبڑاتا رہا تھا، جس سے صلیبیوں کی اس ٹولی پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ سلطان کا جاسوس ہے اور کوئی اہم خبر لے کر قاہرہ جا رہا ہے۔ دونوں لڑکیوں میرینا اور باربرا کی آپس میں رقابت تھی۔ دونوں اپنے کمانڈر کو چاہتی تھیں اور کمانڈر باربرا کو محبت کا دھوکہ دے کر میرینا کے ساتھ گہری دوستی لگائے ہوئے تھا۔ پرانے انتقام کے لیے اسحاق کو چوری چھپے بتا دیا۔ باربرا نے انتقام لینے کے لیے اسحاق کو چوری چھپے بتا دیا کہ وہ صلیبی جاسوسوں کے جال میں آ گیا ہے۔ اسحاق اس کے جال میں ایسی بری طرح آیا کہ اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور حلب سے آیا ہے۔ صلیبیوں کے سربراہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لے کے جا رہا ہے۔ اسحاق نے بتایا کہ خبر صرف اتنی سی ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ صلیبی سربراہ نے کہا کہ یہ خبر پرانی ہو گئی ہے اور اب سلطان ایوبی شام کی طرف پیش قدمی کرنے والا ہے۔ اس صلیبی نے اسحاق ترک سے کہا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے اور یہ بھی بتائے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا تھا اور بیروت میں جو مسلمان جاسوس ہیں وہ کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور اگر وہ بتائے گا نہیں تو اسے صلیبی علاقے میں جا کر کسی قید خانے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اسحاق نے یہ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ ان کی حراست سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صلیبیوں کے لیے جاسوسی کرے گا۔ اس سے یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کیا راز لے کے جا رہا ہے۔ اس نے چند ایک باتیں گھڑ لیں جو زیادہ تر مسلمان امراء سے تعلق رکھتی تھیں۔ بیروت کے متعلق اس نے بے خبری کا اظہار کیا اور یہ بھی کہ اسے بیروت کے راستے کا بھی علم نہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی کسی قسط میں بتایا ہے کہ یہ صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کی پارٹی تھی۔ اس کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے اور 2 لڑکیاں۔ اس پارٹی کی نفری 8-9 تھی۔ یہ قاہرہ سے بیروت کو واپس جا رہے تھے۔ ان کے سربراہ نے اسحاق کو بتایا تھا کہ وہ رات کو روانہ ہو رہے ہیں۔ اسحاق نے جب یہ سنا کہ بیروت جا رہے ہیں تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اپنے نائٹ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسے سلطان ایوبی کو بالڈوین کی فوج کا ڈپلوائے بتانا تھا اور اسے خبردار کرنا تھا کہ وہ بیروت کا محاصرہ نہ کرے۔ اس کے بعد اسحاق جان دینے کے لیے تیار تھا، مگر وہ قیدی بن چکا تھا اور نہتا تھا۔ رات کو اس قافلے نے وہاں سے کوچ کیا۔ اسحاق کے ہاتھ پیٹ پیچھے بندھے ایک اونٹ پر سوار کر دیا گیا تھا۔ اس اونٹ پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا یہ جاسوس بیروت سے قاہرہ کو روانہ ہوا، مگر قاہرہ پہنچے بغیر بیروت کو واپس جا رہا تھا۔ مسافت بڑی ہی لمبی تھی۔ اسحاق ترک اس امید پر جا رہا تھا کہ فرار کی کوئی صورت پیدا کر لے گا۔ میں اب ایک دن بھی انتظار نہیں کر سکتا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ فوج تیاری کی حالت میں ہے۔ اس حالت میں فوج کو زیادہ عرصہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ سپاہیوں کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ یہ کیفیت جنگ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں صلیبیوں کو تیاری کی حالت میں دبوچ لینا چاہتا ہوں۔ ہم جب بھی لڑے اپنے علاقوں میں لڑے ہیں اور اسی پر خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے دشمن کو پسپا کر دیا ہے۔ دشمن ہماری ہی زمین پر حملہ آور ہوا اور پسپا ہو کر ہماری ہی زمین پر رہا۔ اب میرا ہر اقدام جارحانہ ہوگا۔ فرنگی فوج بیروت میں ہے، مجھے اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اگر بالڈوین نے کوئی نقل و حرکت کی ہوتی تو اطلاع آ جاتی۔ میرا قیاس یہ ہے کہ وہ اور دوسرے صلیبی ہمارے مسلمان امراء کو اپنا حمایتی اور ہمارا دشمن بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہمیں خانہ جنگی میں الجھائیں گے۔ وہ زمین دوز کارروائیوں میں لگے رہیں۔ ہم بیروت کو محاصرے میں لے لیں گے اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ عظیم شہر ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ سالاروں کے اس اجلاس میں سلطان ایوبی کی بحریہ کا امیر البحر بھی موجود تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے اس کا نام حسام الدین لونو لکھا ہے۔
یہ بحری جہاز کا ماہر اور غیر معمولی طور پر قابل امیر البحر مانا جاتا تھا۔ بیروت چونکہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تھا، اس لیے سلطان ایوبی محاصرہ مکمل کرنے کے لیے سمندر کی طرف سے بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جن دستوں کو بحری جہازوں سے جانا ہے اور ساحل پر اترنا ہے وہ سکندریہ پہنچ چکے ہیں۔ حسام الدین کو ہدایات دی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، سمندر سے جانے والے دستے جلدی منزل پر پہنچ جائیں گے، اس کے لیے یہ کچھ دن بعد روانہ ہوں گے تاکہ خشکی والے دستے پہنچ جائیں۔ سمندری دستے ساحل پر اتریں گے، تیز رفتار قاصد ہمیں اترنے کی اطلاع دیں گے۔ شہر پر ان کی یلغار طوفانی ہوگی۔ اگر فرنگیوں نے ہتھیار نہ ڈالے تو آپ سب کو اجازت ہوگی کہ شہر کو تباہ و برباد کر دیں۔ عورت، بچے، بوڑھے اور مریض پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں پناہ میں لیا جائے گا۔ فوجیوں کو ہلاک نہیں، قید کیا جائے گا۔ کسی صورت میں لوٹ مار نہیں ہوگی۔ آپ سب کو اجازت ہوگی کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر قتل کر دیں، خواہ وہ کتنے ہی اونچے عہدے کے عسکری کیوں نہ ہوں۔ خشکی کی طرف جانے والے دستوں کی پیش قدمی امن کے انداز سے نہیں، جنگی رفتار سے ہوگی۔ پڑاؤ بغیر خیموں کے ہوں گے، کوئی سامان کھولا نہیں جائے گا۔ سب کو پانی محدود مقدار میں ملے گا، کھانا پکایا نہیں جائے گا۔ کھجوروں وغیرہ کا ذخیرہ ساتھ جا رہا ہے، جانوروں کو پوری خوراک دی جائے گی۔ سلطان نے چادر جتنے چوڑے کپڑے پر قاہرہ سے بیروت تک کا نقشہ تیار کرا رکھا تھا، جو انہوں نے دیوار کے ساتھ لٹکایا اور پیش قدمی کے راستے پر انگلی چلاتے ہوئے کہا، یہ ہوگا ہمارا پیش قدمی کا راستہ۔ اجلاس کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر بولے، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہم احتیاط کے اصولوں پر جنگ لڑتے رہے ہیں۔ پیش قدمی سے پہلے ہم پہلوؤں کی حفاظت اور پسپائی کا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صلیبی فلسطین پر قابض ہیں اور دمشق اور بغداد پر قابض ہو کر مکہ اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ زیاد کا بیٹا طارق سمندر سے دور مصر کے ساحل پر بیٹھا رہتا تو یورپ تک اسلام کا پرچم کبھی نہ پہنچتا۔ قاسم کا بیٹا محمد اس قدر خطرناک اور اس قدر لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان پہنچا تھا جس سے تاریخ کے ورق بھی پھڑپھڑا اٹھے تھے۔ صلیبی بہت دور سے ہماری سرزمین میں آئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر صرف حکومت کرنی ہے تو آؤ مصر و شام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں۔ پھر اپنی اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں اور یہودیوں سے مدد دیتے رہیں گے اور اپنا دین اور ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیں گے۔ محترم سلطان، ایک سالار نے اٹھ کر کہا، ہم احکام اور ہدایات کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوفزدہ نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ ان علاقوں سے گزرتے ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میں انہی ہدایات کی طرف آ رہا تھا۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا۔ دائیں بائیں، آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے۔ رسد اکٹھی نہیں جا رہی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کر سکے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپا مار جیش کریں گے۔ چھاپا ماروں کے سالار سارم مصری یہاں موجود ہیں۔ انہیں بہت پہلے ہدایات دی گئی تھیں۔ انہوں نے چھاپا ماروں کو ترتیب اور مشق دے لی ہے۔ باقی سب اپنی نظریں بیروت پر رکھیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر ہوگا اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ سپاہیوں اور کمانداروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں ان کے استقبال کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکیں۔ رات کو جب فوج کوچ کر رہی تھی، سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑے ہر دستے کی سلامی لے رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے۔ ان کے پاس ان کے ایک بیٹے کا بزرگ اتالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔